अस्सलाम वालेकुम। और टैक्स की तशरीह के लिए आज अपना वॉलेट के फोरम पे हैं बहुत ही मायानाज शख्सियत, हम सब के बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही मारूफ वकील, टैक्स एक्सपर्ट, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ और सबसे बढ़कर ये कि एक बेहतरीन मेंटोर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकरामुल हक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से इस छोटे से फोरम पे अपनी प्रेजेंस को यकीनी बना दिया और बहुत सारी खवातीन और लड़कियां जो कि खास तौर पे हम फोकस्ड हैं उनके एम्पावरमेंट के हवाले से आपकी हमेशा मशकूर रहेंगी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। दरअसल ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपके प्रोग्राम में आया और आपकी जो काविशें हैं, आपने जो ख़वातीन के लिए काम किया है, जो आपने मेहनत की है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में शायद उसका कोई और मिसाल मुझे तो नहीं मिलती। तो मैं तो ख़ुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं आज आपके साथ मिलकर चंद मौज़ूआत पर बात करना चाहता हूँ, जिससे हम आसान ज़ुबान में बता सकें कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है महसूलात का, जिसे हम टैक्स सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या जो है दुश्वारियाँ हैं या क्या क्या उसके मराहिल हैं, जिसको तय करते हुए हमारे यहाँ जो ख़वातीन का तबका है वो भी इसमें आकर शामिल हो सकता है। और अगर उन्हें पता हो कि काम करने से पहले या अभी वो कर रही हैं तो उनको क्या क्या अपनी जो है टैक्स की जो ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि उन पे जो लीगल बार्स हैं और जो लीगल उनकी फैसिलिटीज़ हैं, या उनके लिए जो भी इनकम टैक्स के लिए सेल टैक्स हो या दूसरे कवानीन हो, उसको उन्होंने कैसे मीट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को। इंटरनेट जो है वो बहुत सी उन खवातीन और लड़कियों को भी मैसर है जो शायद अभी अर्बनाइज्ड भी नहीं हुई, तो वो जानना चाहेंगी बेसिक बातें। टैक्स क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, ये इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में क्या फ़र्क है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आज की पहली नशिस्त के लिए वो ये कि क्या टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। जी, पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि किसी भी माशरे में जो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है वो जो होती है कि जो शहरी हैं वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक, तो खैर ये एक हमारा लिखा हुआ आइन है, तो हमें ज़्यादातर आइन के ऊपर ही अमल करना पड़ता है। अगरचे हम अमल नहीं करते मगर आइन पढ़ना पड़ता है, मेरा कहने का मकसद था। और जिन ममालिक में लिखे हुए आइन नहीं होते वहाँ आम तौर पर रवायात पर मुश्तमिल चीज़ें होती हैं। ख़ुद बरतानिया जहाँ से हमने ये अपना सियासी निज़ाम लिया है, वहाँ कोई भी लिखा हुआ जो है वो आइन नहीं है, मगर जो बरतानिया की पार्लियामेंट है वो रवायात पर और अपनी जो वहाँ के जमहूरी नज़्म नस्क है उसकी जो बहुत साला तारीख़ है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। तो आईन पाकिस्तान के जो दो बड़े इसके अंदर जो है वो हमें कहना चाहिए कि ज़रूरी अज्जा है जो हमें समझने चाहिए कि एक तरफ तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हर आदमी को जो है उसके काम के मुताबिक मुआवजा दिलवाए और जहाँ तक मुमकिन हो सके इस्तिसाली निज़ाम को ख़त्म करे। ये हमारे आइन का आर्टिकल 4 है। और आर्टिकल 5 में ये कहा गया है कि हमारी जो रियासत की तरफ वफ़ादारी है वो भी जो है हमारी एक बेसिक ऑब्लिगेशन है, और रियासत ने जो कवानीन बनाए हैं उन पर अमल दरामद करना भी हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए जब रियासत के अंदर टैक्स लगाने की बात आती है तो फिर ये इख्तियार किसी इंसान को, किसी कबीले को, किसी महल्ले को, किसी एक ख़ास गिरोह को नहीं दिया गया, बल्कि कहा गया है कि आईन पाकिस्तान के तहत टैक्स लगाने का वफाकी सतह पर इख्तियार जो है वो हमारी नेशनल असेंबली को होगा। और उसके लिए उन्होंने फिर ख़ास एरियाज़ रखे हुए हैं कि वो किस पे टैक्स लगा सकते हैं, और फिर सूबों को ख़ास इख्तियारात हासिल हैं कि वो कैसे लगाएंगे। क्योंकि हम एक वफाक में रहते हैं, तो वफाक के अंदर जब आपके कौमी टैक्सेस लगते हैं तो उसमें से सूबों को हिस्सा मिलता है। और आपको पता है ये जो 7th नेशनल हमारा फिनेंस अवार्ड था, उसके बाद सूबों के पास 58.5% चला जाता है और बकाया रकम वफाक के पास अपने अखराजात, जिसमें 2-3 बहुत बड़े अखराजात होते हैं, उनको अपनी गवर्नमेंट तो रन करनी है, साथ में उन्होंने कर्ज़ों की जो मद में
جتنا بھی سود ہے اور قرضوں کی واپسی، یہ بھی وفاقی ذمہ داری ہے، صوبوں کی نہیں ہے، اگرچہ پروجیکٹ جو ہیں وہ قومی سطح پر بھی بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وفاق کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے ظاہر اپنی حکومت کے علاوہ اپنے علاقے کے اندر جو جیسے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، تو یہ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے، اس کے اندر جو ٹیکسز لگانے کا اختیار ہے، جو یہاں لوگ رہتے ہیں، وہ صرف وفاق کو حاصل ہے۔ اور جن جگہوں پہ وفاق نہیں ہے، اب اس میں انکم ٹیکس جو ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ انکم ٹیکس جو ہے یہ دو حصوں میں ہمارے آئین نے تقسیم کر دیا ہے، ایک ہے ایگریکلچر یعنی زرعی آمدنی پر انکم ٹیکس، اور ایک ہے غیر زرعی آمدنی پر انکم ٹیکس۔ اور جو زرعی آمدنی ہے اس پہ ٹیکس دینے کا اختیار صوبوں کو ہے، اور جو غیر زرعی آمدنی ہے اس پہ ٹیکس دینے کا اختیار جو ہے وہ وفاق کو ہے۔ اب یہ ایک عام لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے کہ جو ہمارے ہاں ایگریکلچر انکم ٹیکس یعنی زرعی آمدنی پر جو ٹیکس ہے، اس کی تعریف جو ہے کیا کہا جائے کہ یہ زرعی آمدنی ہے اور یہ زرعی آمدنی نہیں ہے، تو اس کے لیے آئین پاکستان کا آرٹیکل 260 اس کی ایک تعریف یعنی ڈیفینیشن دیتا ہے کہ جو انکم ٹیکس میں اس کی ڈیفینیشن دی جائے گی وہی جو ہے وہ سمجھا جائے گی کہ حتمی ہے، صوبے اس کو دیکھ کر اپنے حساب سے ٹیکس لگائیں گے، اور وفاق اس کو ہمیشہ ایک ایسی آمدنی کے طور پہ لے گا، یعنی آپ بتائیں گے تو صحیح اپنی ریٹرن میں کہ آپ کی زرعی آمدنی کتنی ہے، مگر اس پہ وہ ٹیکس ایگزمپشن حاصل ہوگی، یعنی کہ اس پہ آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ ان کو تو چھوٹ یہ مل ہے، جاتی ہے، ان کو چھوٹ ملتی ہے۔ نہیں اچھا وہ سر، سرے سے ہی جی چونکہ سرے سے ہی وفاق کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، تو اس لیے پہ چھوٹ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک دکھانے کے پرپس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کی سارے سال کی آمدنی کیا ہے، اخراجات کیا ہیں، اور آپ نے اس کے بعد جو پیسہ بچایا ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک جو ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انکم ٹیکس کے ساتھ ایک دولت کا گوشوارہ بھی جسے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں وہ دینا ہوتا ہے۔ تو ہے تو ہی۔ اس ویلتھ اسٹیٹمنٹ سے آپ کو ریکنسائل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے مکمل ذرائع چاہے وہ ایگزمپٹ ہے یا وہ ٹیکسیبل ہے وہ کتنے ہیں، آپ کا خرچہ کتنا ہے، اور پھر باقی چیز ظاہر ہے بچت میں چلی جائے گی، یا آپ کو کوئی آپ نے زیادہ قرضہ لے کر دکھائیں گے تو پھر آپ کی دولت جو ہے وہ منفی نظر آئے گی، اور اگر آپ کی دولت زیادہ ہے اور خرچے کم ہیں تو پھر آپ کے کچھ اثاثے زیادہ نظر آئیں گے۔ آپ کی بات سے ابھی تک یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ایگریکلچر ہے، جو زراعت سے ریلیٹڈ جو ٹیکس بنتا ہے وہ اصل میں وہ مستثنا ہے، وہ آمدنی ایگزیمپشن نہیں ہے ایک طریقے کی، لیکن وہ آپ کو صوبے کو ٹیکس دینا ہے، صوبے جس کو تو صوبے کے دینا اندر آپ رہتے ہیں۔ ہے۔ اس صوبے کے ہر صوبے نے اپنا ایک زرعی آمدنی کا بھی قانون پاس کر رکھا ہے، ٹھیک۔ مگر وہ چونکہ زیادہ تر لوگ اس میں ٹیکس نہیں دیتے، کیونکہ وہ ظاہر غریب کسان کے پاس تو اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ اس میں آئے، اور 15 ایکڑ تک تو انہوں نے معاف بھی کر رکھا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہمارا وہ طبقہ ہے جو زیادہ تر اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جسے ہم عام طور پر انگریزی کی زبان میں تو ایبسینٹی لینڈ لارڈز کہتے ہیں، یعنی غیر حاضر جو ذمہ دار جاگیردار ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں پاکستان کے شہروں میں، اور وہ سیاست میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے جان بوجھ کر اس زرعی آمدنی کے جو ٹیکس کو تھا انگریزوں نے بھی اس لیے علیحدہ رکھا کہ انہوں نے یہاں پہ حکومت زیادہ جاگیرداروں کے ذریعے کی، انہوں نے اسٹیٹ کے ذریعے کی، تو انہوں نے اپنا جو 1935 میں انڈین ایکٹ بنایا تھا، اور ہم نے بھی آئین کو اسی طرح ہی لے لیا، یہ سوچا کہ ہم اپنے آزاد ہونے کے بعد یہ آمدنی کی تخصیص نہ رکھتے اور ہر قسم کی آمدنی کے اوپر ایک ہی ٹیکس لگاتے۔ تو ہمارے ہاں غلامانہ ذہنیت جو تھی وہ بتاتی ہے کہ آج بھی جب ہم آپ اور میں بیٹھ کر 2021 میں بات کر رہے ہیں تو ہم 1935 کے انڈین ایکٹ کے تحت ہی جو انتظام تھا انگریز کا دیا ہوا اسی کو ہی ابھی تک فالو کیے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے پیسے ہونے چاہیے آمدنی کے اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، یعنی منیمم انکم لیول کیا ہوتا ہے جس پہ ٹیکس لگتا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ایک ہی ہے یا اس میں بھی کوئی صوبائی ڈفرینسز ہیں؟ جو وفاقی سطح کے اوپر تو اگر آپ کی آمدنی میں 75% سے زیادہ آپ کی سیلری کا آمدنی ہے تو پھر آپ کو 6 لاکھ تک ٹیکس نہیں لگتا ہے،
اور اگر آپ کی غیر زرعی آمدنی یعنی کہ آپ کی آمدنی سیلری کے علاوہ ہے تو وہاں پہ پھر انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ 4 لاکھ سے زیادہ ہوگی تو آپ کو ٹیکس لگ جائے گا. مگر جہاں تک صوبوں کا معاملہ ہے وہ یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آخری بجٹ دیا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو مئی میں تھا اور انہوں نے چلے بھی جانا تھا, فوری الیکشن ہونا تھا, تو انہوں نے اس کو بہت کم کر دیا ریٹ کو. تو اس کو دیکھتے ہوئے صوبوں نے بھی اس کو 12 لاکھ پہ کر دیا. تو اب ہمارے ہاں ایک عجیب تضاد ہے کہ زرعی آمدنی پہ پہلے تو ٹیکس زیادہ ہوتا تھا مگر اب جو ہے وہ 12 لاکھ تک اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, مگر وہ بالکل جمع نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ چاروں صوبوں نے مل کر جو ٹیکس اکٹھا کیا ہے زرعی آمدنی پہ وہ ہماری مکمل جی ڈی پی کا صرف 0.06% ہے, یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جتنی بھی ان کے پاس دولت ہے, جو بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ طبقہ جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت جو ہے مضبوط ہے, اور جگیردارانہ نظام یہاں کیوں ختم نہیں ہوا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی رہی کہ ہم نے ان کی آمدنی کو بھی ہم نے ٹیکس نہیں کیا, تاکہ وہاں سے جو پیسہ آ جاتا تو ہم انہیں ان کمزور طبقات پہ استعمال کر سکتے جن کو واقعی ضرورت ہے کہ ان کی فائنینشیل امپاورمنٹ ہو جاتی. یعنی کہ اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں بیکاری بنا کر 2000 روپے مہینہ دیتے, آپ ان کو بہت سے ایسے قرضہ جات دے سکتے تھے جس سے وہ اپنے کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں چونکہ اب جا کر بیلنس تھوڑا سا جو ہے وہ 50-50 ہوا ہے, مگر اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کی جو آبادی تھی وہ 60% سے زیادہ ہوتی تھی اور مرد کم ہوتے تھے. اب جی یہ کیسے ہوا ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. ڈیموگرافیکلی شاید لوگوں نے لڑکے پیدا کرنے کی خواہش میں, انڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے جی کہ وہ تو فیمیل انٹرسٹ اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے. آئے ہیں, یہ بہت حساس اور لیکن بہت ہی جو ہے نا اہم موضوع ہے, اور اس پہ بھی ایک الگ آپ سے کانورسیشن ہونا چاہیے اور ہمیں اور بھی ایکسپرٹس کو بلانا چاہیے. لیکن اب ہم پھر ٹیکس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. اس نشست کا یہ آخری سوال ہے, ورنہ ٹیکس کی تشریح تو پوری زندگی جاری رہ سکتی ہے. اس نشست کا صرف آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی بات سے میرے جیسے طالب علم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو نظام ہے یہ تقریباً وہی ہے جو کہ برٹش انڈیا میں تھا, اور اس میں جو رد و بدل بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے اس کا جو زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ ایک بہت امیر طبقے کو ہوتا ہے, جو کہ اکثر ہو سکتا ہے دیکھنے والے مجھے اور آپ کو بھی بہت امیر سمجھ رہے ہو. ہم اللہ کا شکر ہے بہت سو سے بہت بہتر ہیں, کمفرٹیبل ہیں, لیکن جس طرح کی عمارت کا ذکر ڈاکٹر اکرام الحق کر رہے ہیں وہ آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے. منیمم آمدنی آپ نے بتا دی, ایگریکلچر ٹیکس کا جو ہے وہ پورا قصہ کہانی بلکہ وہ تلخ ایک حقیقت ہے وہ بھی بیان کر دی. تو جسے کہتے ہیں نا کہ نتیجہ کیا نکلا, اگر جو پارٹنگ تھاٹ ہے آج کی نشست کی ٹیکس کی تشریح کے پہلے سیشن کی, وہ آپ کی طرف سے کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ ہمارے ہاں جو صرف ابھی ہم نے چونکہ انکم ٹیکس پہ بات کی ہے تو انکم ٹیکس عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پروگریسو ٹیکس ہے, یعنی کہ یہ دوسرے ٹیکسوں کے مقابلے میں جو انڈائریکٹ ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا ایک فنکشن یہ نہیں ہے کہ صرف ریاست پیسے اکٹھے کرے, بلکہ اس کے اندر ایک مساویانہ معاشرہ بنانے کے لیے آپ امیر لوگوں سے زیادہ ٹیکس لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو خرچ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ملک سے غربت ختم ہو, آپ کے ملک سے بے روزگاری ختم ہو اور آپ کا معاشرہ ترقی کر سکے. جیسے آپ نے دیکھا کہ یورپ میں انلائٹنمنٹ آئی, پھر اس کے بعد رینیساں آیا اور پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا, تو وہاں پہلے سوچ پیدا ہوئی کہ یہ جو حکمران طبقے ہیں یعنی کہ جو کلرجی اور کنگ ہوتے تھے ساری دولت ان کے پاس رہتی تھی. تو وہاں سے تو ظاہر ہے جب برٹش نے ہمیں رول کرنا تو وہاں تو پہلے انقلاب آ چکا تھا یہ والا, تو اس زمانے میں کوئین جو تھی وہ خود بزنس تو کرتی تھی مگر اس طرح کی منارکی وہاں نہیں رہی تھی. تو ہم ابھی تک اسی سسٹم کے اندر ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ جب تک ہم شخصی آمدنی کا جو تصور ہے اس کو مساویانہ نہیں بناتے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ اونچ نیچ کا مسئلہ بہت زیادہ رہے گا, اور حکومت جو ہے وہ اتنے پیسے کبھی بھی امیر لوگوں سے لے کر اس کو فلاحی کام کے لیے, یہ فلاحی کام جو ہے یہ اداروں کا کام نہیں ہوتا, ریاست کی ذمہ داری جو میں نے آئین کے مطابق
کو آپ کو تعلیم دینی ہے, ریاست نے آپ کو صحت دینی ہے, ریاست نے آپ کو اچھی زندگی دینی ہے. یہ رائٹ ٹو لائف کے اندر صرف جو سانس لینا نہیں ہے بلکہ ایک ڈیسنٹ لائف کا گزارنا بھی ہے. تو جب تک یہ اس نظام کو درست نہیں کریں گے, تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے 73 ایئرز میں اسی لیے ترقی نہیں کی کہ باقی ممالک نے اس کے اوپر ترقی کی, اور انڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ شروع میں ہی جگیردارانہ نظام ختم کر دیا. اور چائنا نے تو آزادی اسی بنیاد پر حاصل کی کہ ماؤ زے تونگ نے نہ صرف فورن آکوپینٹس کو نکالا, انہوں نے ساتھ ہی اپنے جگیرداروں کو بھی شکست دی. اور جو ان کی لانگ مارچ تھی وہ اس کا دو پہلو تھے کہ ہم اگر آزاد ہو بھی گئے تو پھر بھی تو ہم پہ یہ جگیرداری حکمران رہیں گے. تو انہوں نے انقلاب لاتے ہوئے یہ سوچا کہ پہلے ہی ہم اس انقلاب کے حصے میں ان لوگوں سے بھی جان چھڑوا لیں. تو وہاں پیپلز پارٹی یعنی کی طرح کی عوامی طرز کی ریپبلک بنی, اور ہمارے ہاں تو وہ 73 میں تجربہ ہوا مگر وہ بھی اتنا عوامی نہیں تھا, اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. تو انہوں نے آزادی کے ساتھ مکمل آزادی حاصل کی, جبکہ ہماری آزادی جو ہے اس کو خود پھر بھٹو صاحب نے ہی اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا, میتھ آف انڈیپینڈنس, آزادی محموم اس کا کسی نے اردو میں ترجمہ کیا کہ یہ ایک برائے نام کی آزادی ہے. اس میں وہی طبقات جو انگریزوں نے جن کو پالا تھا وہی آج تک ہم پہ حکومت کر رہے ہیں, وہ جرنیل ہوں, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ جگیردار ہوں, یا پھر وہ جگیردار سے اب تھوڑے تھوڑے انڈسٹریلسٹ بھی بن کے ہوں, شوگر پیدا کرتے ہوں, چاہے وہ غلہ پیدا, ان کی اپنی فلور ملیں ہوتی ہیں, تو وہ اس زرعی اجلاس کو بھی اپنی ملوں میں تبدیل کر کے ہم سے زیادہ قیمت حاصل کر کے. تو اس میں ایک بڑے مشہور اکانومسٹ ہیں جن کو نوبیل پرائز 1969 میں ملا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ مہنگائی جو ہے وہ خود ایک ٹیکس ہے ود آؤٹ لیجسلیشن, یعنی بغیر قانون بنائے جب آپ سے ٹیکس لینا ہو تو مہنگائی کر دی جاتی ہے, تو پیسہ غریب آدمی کی جیب سے نکل کر امیر آدمی کی جیب میں چلا جاتا ہے, کیونکہ ذرائع پیداوار اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو آج اس کے اوپر ہم یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. بالکل جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آپ سے تو جی یہی کہنا ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ تاریخ راہیں کسی کو بھی پسند نہیں, لیکن داغ داغ اجالا جو ہے وہ لمحہ فکر ہے. اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں www.creativeangerbyrakshi.com.ptc